बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ख़बर आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में तालिबान एक बार फिर लौट आए हैं और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दिन ब दिन उनकी क़ुव्वत और कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। मेरे मुँह में ख़ाक, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई तदारुक ना किया गया और मसले का कोई हल ना निकाला गया तो पाकिस्तान में 2014 से भी शायद बदतरीन हालात हमें देखने को मिले। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि जब अस्करियत पसंदों की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारा मीडिया दूसरे ड्रामों में मसरूफ़ रहता है तो इसलिए उसकी कवरेज की किसी को फ़ुर्सत नहीं मिलती, ना हमारी सियासी क़यादत को अपनी सियासत से फ़ुर्सत है। ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये हम पाकिस्तानियों के अपने आमाल का नतीजा भी है और उसकी वजह ये है कि हम एक दोगलेपन का शिकार है और हम अपने लिए जो कुछ पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद नहीं करते। मसलन मुझे अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में आम लोगों का ये ख़्याल होगा कि शायद भारी कीमत मुझे पीटीआई पर तनकीद की अदा करनी पड़ी है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि पीटीआई तो गाली देने वाली तंजीम थी और उन्होंने गालियों से नवाजा या फिर हुकूमत में कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। लेकिन सहाफ़ती ज़िंदगी में सबसे भारी कीमत मैंने इस बयानिए की अदा की है कि 2001 से मैं ये समझाने की कोशिश करता रहा एक तालिब इल्म की हैसियत से कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। और उसकी मेरे पास दलील भी ये थी कि ये मामला शुरू हुआ था मुल्ला नेक मोहम्मद से, और नेक मोहम्मद अफ़गान तालिबान का हिस्सा थे और तालिबान के दौर में कारगिल कैंप के इंचार्ज थे। इसी तरह बैतुल्लाह महसूद थे, तो बैतुल्लाह महसूद अफ़गानिस्तान में सरगर्म अमल रहे थे और एक लिहाज से बतौर सेक्रेटरी उन्होंने काम किया था मुल्ला दादुल्ला के साथ। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे पॉलिसी साज बदकिस्मती से मामलात को सिर्फ स्ट्रेटिजिक आईने में देखते हैं, लेकिन हम जैसे तालिब इल्म उसको नज़रियाती, माशरती और सियासी हवालों से देखते हैं। तो उस तनाज़ुर में जब हम देखते थे तो टीटीपी का और टीटीए का अक़ीदा एक था, उनका मसलक एक था, उनका जिहाद और क़िताल का तसव्वुर एक था, उनका ख़ुदकुश हमलों का तसव्वुर एक था, उनका लिटरेचर एक था, उनके हीरो उसामा बिन लादेन जैसे वो एक थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टीटीपी के जितने भी सरबराह रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के अमीरुल मोमिनीन के बैत कर चुके थे। मुल्ला हिबतुल्लाह ने, उन्होंने जो टीटीपी के अमीर थे, उन्होंने भी अफ़गान तालिबान के अमीर की बैत की थी, शरई बैत। फिर उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद ने भी उनकी शरई बैत की थी। फिर मौलाना फजलुल्लाह ने भी उनके अमीरुल मोमिनीन की शरई बैत की थी। और इस वक्त जो अमीर है मुफ्ती नूर वली, तो उन्होंने भी अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह की शरई बैत की है। और इन 3-4 की वीडियोज़ तो मेरे पास मौजूद भी है और माजी में वो अपने प्रोग्रामों में मैं दिखा भी चुका हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 20-22 सालों में हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उनके जो कारिंदे थे या फिर उनके करीब जो लोग थे या फिर जो हमारी मजहबी जमातें थीं, वो ये बात समझा रही थी कि जी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अफ़गान तालिबान की कामयाबी के मुतमन्नी थे और पाकिस्तानी तालिबान को ज़हर करना चाहते थे। वो अफ़गान तालिबान को अच्छा कहते थे और पाकिस्तानी तालिबान को बुरा कहते थे। और इस पे बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होते रहे कि जब वो ये कहते कि टीटीपी तो रॉ और एनडीएस और फ़लाँ की पैदावार है, और मैं उनसे कहा करता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सामने आए हैं। अब बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा फातह के तौर पर सामने आने लगे। तो उस वक़्त मेरी ये अप्रोच रही कि भाई अफ़गानिस्तान अफ़गानों का है और उनको अफ़गानों के सपुर्द किया जाए। और लेकिन अफ़गान तालिबान की फ़तह का उस वक़्त इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, तो न सिर्फ ये कि हमारी मजहबी जमातों ने जश्न मनाया, हमारे राइट विंग के लोगों ने जश्न मनाया, फिर जनरल हमीद गुल और जनरल ज़ियाउल हक़ की सोच के जो बाक़ियात थे या जो अलमबरदार थे, उन्होंने भी उसका बहुत जश्न मनाया। और उस वक़्त इमरान ख़ान साहब ने कहा कि अफ़गानों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं और उनकी हुकूमत इस तरह जश्न मना रही थी। ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है।
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے. خواجہ آصف جیسے بندے نے بھی اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور ایک ٹویٹ کے ذریعے افغانستان میں طالبان کی فتح کو انہوں نے ایک بڑا کارنامہ قرار دے دیا. اور اس وقت کی حکومت کا یہ عالم تھا کہ یہاں سے ایک اسپیشل جہاز تیار کیا گیا تھا اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے، اور وہ پاکستان سے صحافیوں کو اکٹھا کر کے اس طالبان کی فتح کے جشن کو رپورٹ کرنے کے لیے افغانستان بھیجنا چاہ رہے تھے. لیکن اس وقت افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے صادق خان نے، اور میں نے خود بھی فواد چودھری صاحب سے بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے بندے آپ یہ کام نہ کریں، افغانستان افغانوں کا ہے اور اس وقت پاکستان کو اس میں کسی بھی معاملے میں فریق نہیں بننا چاہیے. تب بلکہ میں نے اپنا ایک کالم بھی لکھا، اس کا عنوان تھا، اس وقت آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 21 اگست 2021 کو تھا کہ جب میں نے لکھا کہ افغانستان جشن منائیں یا ماتم کریں. اس عنوان سے یہ کالم میں نے تحریر کیا تھا اور اس میں نے ایک عرض کیا تھا کہ نہ ہمیں جشن منانا چاہیے، اور کیونکہ ہماری بعض قوم پرست جماعتیں ماتم کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ ان کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستانیوں کو جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ظاہری بات ہے کہ کچھ افغانوں کے زخموں پہ نمک پاشی ہوتی ہے جو اگر آپ جشن مناتے ہیں اور اگر آپ اس پہ واویلہ کرتے ہیں تو بھی طالبان آپ سے ناراض ہوں گے. اس لیے میرا موقف یہی تھا کہ اس معاملے میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. یہ سلسلہ تھا. پھر 14 جولائی 2021 کو میں نے ایک اور کالم لکھا، طالبان کے عجیب حامی اور مخالف، اور اس کو آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. لیکن یہ اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں تو کسی حد تک میں نے اس وقت اس صورتحال سے خبردار کیا تھا. اس کالم کا اختتام میں نے ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا کہ سب سے عجیب رویہ پاکستان کے مذہبی رہنماؤں، بعض ٹی وی اینکرز اور دفاعی تجزیہ کاروں کا ہے، جو پاکستان میں تو جمہوریت چاہتے ہیں لیکن افغانستان میں طالبان کے نظام کے حامی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب ان لوگوں کو اپنے ملک میں تو فنون لطیفہ بھی چاہیے اور ہر طرح کی معاشرتی آزادی بھی چاہیے، لیکن وہ افغان بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسی حکومت کے متمنی ہیں جس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. تاہم وہ وقت دور نہیں جب ان سب کی عقل ٹکانے آ جائے گی، کیونکہ میں نے تحریر کیا تھا کہ کیونکہ طالبان ہم پاکستانیوں کی طرح دوغلے پن کا شکار نہیں، ان کے ہاں منافقت نہیں. وہ جو نظام اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی چاہتے ہوں گے، اور وہ اپنے اس نظام کا سلسلہ پاکستان تک دراز کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. اور یہ بات میں نے صرف اس کالم میں تحریر نہیں کی تھی بلکہ ان دنوں کے رپورٹ کارڈ کا ریکارڈ نکال لیجئے تو ادھر بھی بار بار میں نے اس صورتحال سے خبردار کیا تھا کہ آپ لوگ تو جشن منا رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ افغان طالبان کے ہاں منافقت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ ٹی ٹی پی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس پہ آپ کو ڈیلیور نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو نظام اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بھی پسند کریں گے. بہرحال اب جو صورتحال بنی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان میں بڑی پریشانی سامنے آئی ہے، اور پاکستانی حکام کی طرف سے پاکستانی وزیر دفاع نے بھی بیان دے دیا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے سلسلے میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے فوجی حکام کی طرف سے بھی بیانات آئے، اور اسی طرح پاکستانی دانشور بھی اب اس لائن پہ لگ گئے ہیں. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگا وہ جنرل حمید گل مرحوم کے صاحبزادے جناب عبداللہ گل صاحب کا آرٹیکل ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل حمید گل مرحوم وہ پہلے مجاہدین کے اور پھر افغان طالبان کے بھرپور حامی تھے، اور میرا ان کے ساتھ اس معاملے پہ چونکہ تعلق بھی تھا تو بہت انٹرویوز بھی ہوئے، گپ شپ بھی ہوتی رہی، اور اس میں جنرل حمید گل صاحب سے کہا کرتا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہے، لیکن وہ بھی دینی جماعتوں کے لیڈروں کی طرح کہتے تھے کہ نہیں، افغان طالبان اچھے ہیں اور ان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی اور پاکستانی طالبان برے ہیں. آپ کا جہادی آرڈر بھی تو کولیپس کر گیا نا. جن لوگوں کو آپ نے روس اور امریکہ کے لیے تیار کیا تھا وہ آج ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، آپ کی فوج سے لڑ رہے ہیں. نہیں، جو ہمارے وہ جہادی ہیں وہ تو ملا عمر کے طالبان ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو طالبان ہیں یہ ملا محمد عمر کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں. لیکن وہ تو مجھے پتا ہے کہ جب یہ بار بار کہہ چکا ہوں، جس وقت کرنل امام کا واقعہ ہوا تھا
تو میں نے بھی ان کو میسج بھجوایا تھا کہ یہ تمہارا استاد تھا اور تم اس کو مت مارو اور اس کو غلط ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے صرف جہادیوں کو ہی ختم کرنا ہے تو پھر میں بھی ایک جہادی سوچ کا حامل ہوں، میں بھی آ جاتا ان کو مارا حکیم اللہ محسود نے تھا نا، حکیم اللہ نے، وہ چلا گیا تھا، اس کو پہلے وہ قریشی صاحب تھے ایک BBC کے اور ساتھ خالد خواجہ تھے، اس نے حکیم اللہ نے مارا تھا، حکیم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مارا، اپنے ہاتھوں سے مارا۔ حکیم اللہ جب ڈرون حملے میں مر گئے تو امیر المومنین ملا محمد عمر نے طالبان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ ان کو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیغام جاری کیا، ان کو شہید قرار دے دیا۔ تو کس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ الگ تھے اور یہ الگ؟ میں اس میں بلیو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ملا عمر نے 2 وفود حکیم اللہ کے پاس بھیجے تھے کہ یہ ہمارا استاد ہے، ہمارا ساتھی ہے، اچھا مسلمان ہے، اس کو کچھ ان وفود کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے۔ ہوگا، مجھے نہیں پتا، کبھی ملا محمد عمر نے ان کو ڈس اون نہیں کیا، وہ ان کو امیر المومنین مانتے تھے۔ آپ جو بھی کہتے رہیں، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہوگی، مجھے تو حکم ہے کہ سچائی کا ساتھ دو اور برائی کو آپ کنڈیم کرو۔ تو سچائی میں تو وہی کروں گا کہ جو انہوں نے کیا، وہ بعض اوقات کسی پیریڈ میں اگر میں I'm not justifying ملا عمر، لیکن جو ملا عمر کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، دیکھیں افغان قوم کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 2 چیزوں پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے دنیا کو، ایک اپنی فریڈم پہ اور دوسرے اپنے فیتھ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں مورل سپورٹ فراہم کرتا ہوں اس ریزسٹنس کو جو کہ آکوپیشن فورسز کے خلاف ہے، لیکن میری کوئی مورل سپورٹ نہیں TPP کو، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت مجاہدین نے کبھی پاکستان کے خلاف نہ بندوق اٹھائی، نہ ایک گولی فائر کی، بلکہ انہوں نے ہماری مدد کی ہمیشہ۔ اور پھر ابتدا میں جب وہاں پہ طالبان کو فتح نصیب ہوئی تو جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے اور ان کی سیاسی سوچ کے جانشین عبداللہ حمید گل نے طالبان کی فتح پہ ایسے کالم بھی لکھے تھے اور TV پروگرامات میں بھی اس پہ بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو اب 24 جولائی کو عبداللہ گل صاحب کا دنیا اخبار میں ان کا مضمون شائع ہوا ہے، اس کا عنوان ہے دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں۔ اب پہلے یہ رونا ہم رو رہے تھے اشرف غنی کی حکومت میں، اس سے پہلے یہ رونا رویا جا رہا تھا حامد کرزئی صاحب کی حکومت میں، اور آج طالبان کی حکومت میں بھی جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے اور ان کی سیاست کے جانشین محمد عبداللہ حمید گل صاحب وہ اپنے آرٹیکل کا عنوان رکھتے ہیں دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں۔ تو آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ مملکت خدا تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہے کہ انتہائی اہم محل وقوع کے سب دنیا کے تمام ممالک کا ہمیشہ اس کی طرف جھکاؤ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن عناصر خصوصی طور پر ہنود یہود گٹھ جوڑ کا مقصد صرف اور صرف ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا رہا ہے۔ افغانستان میں کل عدم TTP کی محفوظ پناہ گاہوں سمیت طالبان کے عبوری حکومت کے پاکستان کے حوالے سے سرد مہری ہماری قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے نئے چیلنجز بن رہی ہیں۔ 9 مئی کو منظم طریقے سے ریاستی اداروں اور عسکری تنصیبات پر حملوں کے بعد سے عساکر پاکستان مسلسل دشمن کے ٹارگٹ پہ ہیں۔ شمالی وزیرستان سے لے کر بلوچستان تک میں ہونے والے ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے ڈانڈے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ یعنی جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے ڈانڈے ملا ہبت اللہ کے افغانستان سے جا کے ملتے ہیں۔ اور المیت وہ لکھتے ہیں کہ المیت تو یہ ہے کہ گزشتہ دوری حکومت میں TTP کے سزا یافتہ دہشت گردوں کو آزاد کر دیا گیا اور ان 40,000 افراد کو ملک میں بسانے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں ریاستی اداروں پر یکے بعد دیگرے حملے کا عدم TTP اور داعش کی بڑھتی قربتوں کا شاخسانہ ہے، جبکہ طالبان حکومت بھی دوحہ امن معاہدے کی پاسداری کرنے کی بجائے احسان فراموشی کرتے ہوئے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ یعنی جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے افغان طالبان کو احسان فراموش قرار دے رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اگر پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو دکھائیں، ہم کارروائی کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد شاید یہ بھول رہے ہیں کہ داسو بس حملے میں ملوث TTP کمانڈر طارق سواتی عرف
بٹن خراب افغانستان میں ہی مارا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ٹی ٹی پی کے متعدد دہشت گردوں کی افغان سرزمین پر ہلاکتیں ان کی وہاں موجودگی کی واضح ثبوت ہیں۔ 29 اگست 2019 کو کالعدم تحریک طالبان کے خودکش بریگیڈ کے کمانڈر قاری حسین اور قاری سیف اللہ محسود افغانستان کے شہر خوست میں مارے گئے۔ 3 جنوری 2022 کو مفتی خالد بلتی عرف محمد خراسانی مشرقی ننگرہار میں ہلاک ہوا۔ 31 جولائی 2022 کو القاعدہ کے لیڈر ایمن الظواہری کی ہلاکت ایک امریکی ڈرون حملے میں ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ یہاں پہ حمید گل صاحب کے صاحبزادے اب ایمن الظواہری کی موت کے لیے بھی ہلاکت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگست 2022 میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ٹی ٹی پی وزیرستان کا کمانڈر یاسر پراکھے، جن کا تعلق صادق گروپ سے تھا اور جو سینکڑوں ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے کے علاوہ طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، قندھار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اسی طرح آگے انہوں نے تفصیلات دی ہے، لیکن آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کے بھارتی فنڈڈ تربیتی کیمپ افغانستان میں اب بھی جاری ہیں، یعنی انڈیا فنڈ کر رہے ہیں ان کے تربیتی کیمپ اب مولا ہیبت اللہ کے افغانستان میں بھی جاری ہے۔ میں تو یہ بات کہہ کے عقل دنگ رہ جاتے، کیونکہ ہم تو کہتے تھے، ہماری حکومت تو الزام لگاتی تھی کہ اشرف غنی کی حکومت میں انڈیا کی مدد سے ٹی ٹی پی کے کیمپ چل رہے ہیں، تو پھر اب اشرف غنی کو شکست دینے والے اور ان سے حکومت لے کے پاکستان کی شہ پہ افغانستان میں کامیابی حاصل کرنے والے طالبان کی حکومت میں بھی ٹی ٹی پی کے تربیتی کیمپ چل رہے ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جہاں دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد کو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ٹی ٹی پی کا ایک کیمپ قندھار میں الفاروق ٹریننگ کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ درجنوں دہشت گرد پکتیکا میں بھی رہائش پذیر ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد آزادانہ طور پر قندھار، کھنڑ، کابل کی گلیوں میں فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ پاک افغان سرحد پر ہوئے حملے کے بعد پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ زخمی دہشت گرد واپس افغانستان کی طرف بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ احسان فراموش سب سے پہلے اپنے محسن کو نشانہ بناتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے اس مقولے کو سچ کر دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پوری دنیا نے ان سے منہ پیر لیا تھا، تب بھی پاکستان نے افغانوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اور پھر آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اب بہرحال ناطقہ سربگر ماہ ہے، اسے کیا کہیے کہ جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے وہ افغان طالبان کو احسان فراموش کہہ رہے ہیں، اور افغان طالبان کی کامیابی کے سب سے بڑے متمنی جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں پاکستان کے دشمنوں کو یعنی ٹی ٹی پی کو پال رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے، لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا، اس لیے یہ بہت سارے لوگ اسی طرح کے آرٹیکل لکھ رہے ہیں ان دنوں، اور ٹی وی پہ بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کو میں نے اس لیے موضوع بحث بنایا کہ آپ سب کو اندازہ ہو جائے کہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستانی ریاست اور حکومت کے معاملات کس طرح خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ ہماری جو پالیسی ہوتی ہے افغانستان سے متعلق، وہ کس طرح مفروضوں پہ اور جذبات پہ مبنی ہوتی ہے۔ اب مثلاً یہ بات کہ بھئی وہ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں، ان کا لٹریچر اور عقیدہ ایک ہے، لیکن اس ملک کے پالیسی سازوں نے 12, 13, 15, 20 سال ہمارا اس چیز پہ وہ ہمیں مارتے رہے، اس چیز پہ ہمیں بدنام کرتے رہے کہ جی ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہیں۔ اور آج وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نہیں دونوں الگ الگ ہیں اور وہ اچھے اور یہ برے ہیں، تو وہ آج اس طرح کا رونا رو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس وقت بھی ہماری افغان پالیسی تو ماضی کی طرح مفروضوں پہ مبنی نہیں ہے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کہیں مستقبل میں تو ہمیں اسی طرح مار پیٹ نہیں کرنے پڑے گی، کہیں اس طرح ہمیں مستقبل میں افسوس نہیں کرنا پڑے گا جس طرح کہ اس وقت ہم افسوس کر رہے ہیں۔